रमशा गली की नुक्कड़ पर खड़ी थी। उसका एक हाथ सूटकेस के हैंडल पर था और दूसरे बाजू में उसका बेटा लिपटा हुआ था। आसमान पर बादल अब भी गहरे थे, मगर उसके अंदर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसने कांपते हाथों से अपने बैग से वो विजिटिंग कार्ड निकाला जो यज़दान दुरानी ने उसे दिया था। उसने नंबर मिलाया। दूसरी घंटी पर ही फ़ोन उठा लिया गया। हेलो यज़दान साहब, मैं रमशा बोल रही हूँ। मैंने घर छोड़ दिया है। मैं इस वक्त गली के बाहर खड़ी हूँ। बहुत अच्छे, वहीं रुके, मैं ड्राइवर को भेज रहा हूँ, वो आपको पिक कर लेगा। यज़दान की आवाज़ में कोई हैरत नहीं थी, जैसे वो जानता था कि रमशा यही फैसला करेगी। रमशा ने फ़ोन बंद किया और गहरा सांस लिया। कुछ ही देर में एक स्याह रंग की चमचमाती हुई गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। ड्राइवर ने अदब से दरवाज़ा खोला और रमशा खामोशी से अंदर बैठ गई। गाड़ी शहर के पोश इलाके में वाक़ एक बुलंद बाला इमारत के सामने रुकी। रमशा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो उसे यहाँ ले आएगा। वो तो सोच रही थी शायद उसे अपने घर ले जाएगा जहाँ उसके वालिदैन रहते हैं। ड्राइवर से लेकर लिफ्ट के ज़रिए ऊपर की मंजिल पर पहुँचा। जैसे ही वो अपार्टमेंट में दाखिल हुई, सामने लाउंज में यज़दान दुरानी सोफे पर बैठा था। उसके साथ एक मौलवी साहब और दो अजनबी मर्द बैठे थे जो शायद गवाह थे। यज़दान उसे देखकर खड़ा हो गया। आ गई आप? तशरीफ़ रखें, हमारे पास वक्त कम है। रमशा ने एक नज़र यज़दान को देखा और फिर खामोशी से उसके सामने वाली सोफे पर बैठ गई। मौलवी साहब ने कागजात पर कुछ लिखना शुरू किया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जिसे सिर्फ कागज़ों की सरसराहट तोड़ रही थी। रमशा बिनते हामिद कि आपको यज़दान वल्द हैदर दुरानी के साथ 5 लाख रुपए हक महर के एवज़ निकाह कबूल है। मौलवी साहब की आवाज़ पर रमशा ने अपनी गोद में सोए हुए बेटे को देखा। इस बच्चे की खातिर वो अपनी अना, अपनी इज्जत नफ्स सब कुछ कुर्बान कर रही थी। कबूल है। उसकी आवाज़ मध्यम मगर वाज़ेह थी। उसके बाद यज़दान ने भी कबूलियत का इकरार किया। दस्तखत होने के बाद मौलवी साहब और गवाह रुखसत हो गए। अब फ्लैट में सिर्फ यज़दान, रमशा और वो नन्हा सा बच्चा रह गए थे। यज़दान अपनी जगह से उठा और रमशा के पास आया। ये फ्लैट मेरा है, आप कुछ दिन के लिए यहीं रहेंगी। रमशा चौंक कर उठी। यहाँ? लेकिन आपने तो कहा था कि आप मुझे अपने घर लेकर जाएंगे, जहाँ आपके वालिदैन रहते हैं। मैं यहाँ अकेली कैसे रहूँगी? मैंने कहा था और मैं लेकर भी जाऊँगा, लेकिन अभी नहीं। फ़िलहाल कुछ दिन आपको यहीं रहना होगा। वहाँ घर में मेरी मामा और बाबा रहते हैं। मुझे नहीं, ज़हनी तौर पर उन्हें तैयार करना होगा। मैं अचानक आपको वहाँ ले जाकर कोई तमाशा नहीं बनाना चाहता। लेकिन सर, मेरा मतलब है यज़दान साहब, अगर आपके बाबा ने पूछा कि आपने मुझसे निकाह क्यों किया, तो आप क्या जवाब देंगे? वो तो मुझे सिर्फ एक मुलाज़मा के तौर पर जानते हैं। रमशा के लहजे में तशवीश थी। यज़दान ने संजीदगी से उसकी आंखों में देखा। ये मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला है तो मुझे खुद करना था। आप किसी की फ़िक्र नहीं करें। मेरे बाबा मुझसे सवाल नहीं करेंगे, न ही मेरी माँ। आपको सिर्फ मुझ पर भरोसा करना होगा। आपकी और इस बच्चे की जिम्मेदारी अब मेरी है। तो क्या आप यहाँ नहीं रहेंगे? मैं रात को यहीं आऊँगा, मगर दूसरे कमरे में रहूँगा। मैं फ़िलहाल घर वालों को ये जाहिर नहीं करना चाहता कि मैं यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ। बस कुछ दिन की बात है, फिर मैं आपको बाकायदा तौर पर घर शिफ्ट कर दूँगा। यज़दान ने दो टूक अंदाज में बात ख़त्म की। रमशा हैरान थी कि वो अभी उसे अपने घर क्यों नहीं लेकर जा रहा। उसके दिल में वसवसे सर उठा रहे थे, मगर वो अब सवाल करने की पोजीशन में नहीं थी। वो अब उस शख्स की बीवी थी और उसके रहमो करम पर थी। आप आराम करें, किचन में सब कुछ मौजूद है। मुझे अभी ऑफिस वापस जाना है, शाम को बात होगी। यज़दान ये कहकर फ्लैट से निकल गया। रमशा दरवाजे को बंद होता देखती रही। ये निकाह कम और सौदा ज़्यादा लग रहा था। यज़दान के जाने के बाद रमशा ने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। फ्लैट में एक अजीब सी खामोशी थी जो उसे काट खाने को दौड़ रही थी। उसने डरते डरते फ्लैट का जायज़ा लेना शुरू किया। एक इंतहाई लग्जरी फ्लैट था जिसमें ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। वो किचन में गई और फ्रिज खोला। फ्रिज फलों, सब्जियों और जूसेस से भरा हुआ था। उसने साथ वाली अलमारी खोली तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये सब क्या है? अलमारी में बच्चों के महंगे तरीन ब्रांड का दूध, सेरेलैक, बिस्किट और डायपर्स के कई पैकेट रखे हुए थे। रमशा ने कांपते हाथों से दूध का डब्बा उठाया।
یہ وہی برانڈ تھا جو ڈاکٹر نے روحان کے لیے تجویز کیا تھا، مگر مہنگا ہونے کی وجہ سے وہ اسے خرید نہیں سکتی تھی۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ روحان کو یہ چیزیں چاہیے ہوں گی؟ اس کا مطلب ہے اس نے یہ سب پہلے سے پلان کر رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں یہاں آؤں گی۔ رمشا نے بڑبڑاتے ہوئے روحان کی طرف دیکھا جو صوفے پر لیٹا پاؤں چلا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ دیکھو روحان، اب تمہیں بھوک سے نہیں بلکنا پڑے گا، اب تمہیں دودھ کے لیے چچی جان کی جھڑکیاں نہیں سننی پڑیں گی، یہاں سب کچھ ہے تمہارے لیے۔ اس نے جلدی سے فیڈر بنایا اور بیٹے کو پلانے لگی۔ بچہ سکون سے دودھ پینے لگا۔ رمشا کو پہلی بار سکون کا سانس نصیب ہوا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ نہ کوئی تانا دینے والا تھا، نہ کوئی کام کا حکم چلانے والا۔ رات گہری ہو گئی مگر یزدان واپس نہیں آیا۔ رمشا بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ رات کو آئے گا مگر صبح ہو گئی۔ دروازے کی گھنٹی نہیں بجی۔ پہلا دن گزر گیا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا دن بھی آ گیا۔ رمشا کا سکون اب تشویش میں بدلنے لگا تھا۔ یہ شخص آخر چاہتا کیا ہے؟ 3 دن ہو گئے ہیں، نہ کوئی فون، نہ کوئی پیغام، نہ ہی خود آیا ہے۔ کیا اس نے مجھے یہاں قید کر دیا ہے؟ رمشا لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے تھے۔ کہیں یہ کوئی چال تو نہیں؟ اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے مگر وہ مجھے بیوی مانتا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ مخلص ہوتا تو کم از کم خبر گیری کرنے تو آتا، لیکن پھر یہ سارا سامان کیوں؟ اگر اسے پرواہ نہ ہوتی تو وہ میرے بچے کی چھوٹی چھوٹی ضرورت کا خیال کیوں رکھتا؟ وہ الجھن کا شکار تھی۔ ایک طرف یزدان کی بے اعتنائی تھی اور دوسری طرف یہ تمام سہولتیں تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یزدان درانی اصل میں ہے کیا، ظالم باس یا مسیحا۔ بیٹا مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ خاموشی مجھے خوفزدہ کر رہی ہے۔ ہمیں یہاں لانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر اسے شکل بھی نہیں دکھانی تھی تو اس نے روحان کو گود میں اٹھا لیا۔ روحان خوش تھا، پیٹ بھرا ہوا تھا اور وہ اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ رمشا نے اسے سینے سے لگا لیا۔ شکر ہے یہاں کوئی ہمیں ڈانٹنے والا نہیں، کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ تم بوجھ ہو، کم از کم یہاں عزت کی روٹی تو مل رہی ہے۔ لیکن یہ رشتہ کیا ہے؟ ایک کاغذ کا ٹکڑا، ایک ڈیل۔ یزدان درانی نے مجھ سے نکاح تو کر لیا مگر وہ میرے ساتھ بالکل بیگانہ ہے۔ وہ میرا شوہر ہے مگر اجنبی ہے۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے۔ رمشا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر جلتی ہوئی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ شہر روشن تھا مگر اس کے دل میں اندھیرے اور وسوسے ڈیرے ڈال رہے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ 3 دن یزدان نے کیسے گزارے تھے اور وہ اس سے دور کیوں تھا، مگر وہ یہ جان گئی تھی کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ وہ ایک ایسے بندھن میں بندھ چکی تھی جس کا کوئی نام نہیں تھا، جس کی کوئی منزل نہیں دے رہی تھی دکھائی۔ تیسرے دن شام کے وقت دروازے کے لاک میں چابی گھومنے کی آواز آئی۔ رمشا جو صوفے پر بیٹھی روحان کو تھپک رہی تھی چونک کر کھڑی ہو گئی۔ دروازہ کھلا اور یزدان درانی اندر داخل ہوا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے کوٹ کی آستینیں چڑھی ہوئی تھیں اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی تھی۔ اس نے اندر آتے ہی ایک گہری نظر رمشا اور روحان پر ڈالی۔ السلام علیکم، امید ہے آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی۔ یزدان کا لہجہ اسپاٹ اور رسمی تھا۔ رمشا نے آگے بڑھ کر ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے اندر 3 دن سے جمع ہونے والے سوالات اب باہر آنے کے لیے بے چین تھے۔ وعلیکم السلام۔ تکلیف؟ آپ پوچھ رہے ہیں تکلیف ہوئی یا نہیں؟ آپ مجھے یہاں قید کر کے غائب ہو گئے تھے۔ 3 دن سے میں دیواروں سے باتیں کر رہی ہوں۔ کیا آپ کو ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ میں یہاں اکیلی ہوں؟ میرے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہے، اگر ہمیں کچھ ہو جاتا تو؟ رمشا کی آواز میں شکوہ تھا، ایک ایسا شکوہ جو اس رشتے میں نہیں ہونا چاہیے تھا مگر نکل گیا۔ یزدان نے اطمینان سے جوتے اتارے اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے اور ویسے بھی یہ بلڈنگ انتہائی محفوظ ہے، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں کچھ ضروری انتظامات میں مصروف تھا۔ کون سے انتظامات؟ اور اب آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ کو لینے آیا ہوں۔ تیار ہو جائیں مس رمشا، بلکہ مسز یزدان، آج ہم اپنے گھر جا رہے ہیں۔ یزدان نے فیصلہ سنایا۔ رمشا کے قدم وہیں جم گئے۔ گھر؟ آپ کے والدین کے گھر؟ جی ہاں، وہی میرا گھر ہے اور اب سے آپ کا بھی وہی گھر ہوگا۔ لیکن سر، میرا مطلب ہے یزدان صاحب،
کیا وہ لوگ مجھے قبول کر لیں گے؟ میں ایک بیوہ ہوں، ایک بچے کی ماں ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ انہیں منائیں گے، کیا وہ مان گئے ہیں؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ آپ نے اچانک شادی کر لی، وہ بھی مجھ جیسی لڑکی سے۔ رمشا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ یزدان کے خاندان کے معیار اور رتبے سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ وہ لوگ آسمان پر بسنے والے تھے اور رمشا زمین پر رینگنے والی مخلوق۔ یزدان اٹھ کر کھڑا ہوا اور چلتا ہوا رمشا کے بالکل قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے رمشا، آپ کو وہاں کسی کو صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں سب سنبھال لوں گا۔ جہاں تک قبول کرنے یا نہ کرنے کی بات ہے تو ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں۔ یزدان نے وقفہ لیا، اس کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ آپ جانتی ہیں نا کہ یہ نکاح صرف ایک کانٹریکٹ ہے، ایک ڈیل ہے، یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی عام شادی ہے۔ ہماری ڈیل طے ہوئی تھی کہ آپ کو چھت چاہیے اور مجھے ایک بیوی کا نام، بس اتنا سا رشتہ ہے ہمارا۔ رمشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ جیسے ہی میرا کام ہوگا، میرا مقصد پورا ہوگا، یہ ڈیل ختم ہو جائے گی، میں آپ کو طلاق دے دوں گا اور آپ آزاد ہوں گی، اور اس ڈیل کے بدلے میں آپ کو اتنا کچھ ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو اور آپ کے بچے کو ساری زندگی مالی پریشانی نہیں ہوگی، ساری زندگی بیٹھ کر کھائیں گی آپ۔ اسی لیے وہاں جا کر جذباتی ہونے یا بہو بننے کی کوشش مت کیجیے گا، بس جو میں کہوں وہ کرتی جائیں۔ یزدان کے الفاظ رمشا کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ اس کا دل ایک دم سے مٹھی میں آیا تھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا سودا کر لیا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ڈیل ہے، اس نے خود ہاں کی تھی، مگر یزدان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اسے اتنی تکلیف ہو رہی تھی۔ تو کیا میری حیثیت صرف ایک ملازمہ کسی ہے جسے آپ نے کچھ وقت کے لیے کرائے پر لیا ہے؟ رمشا نے بمشکل اپنے آنسو روکے۔ یزدان نے اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا۔ حیثیت کا تعین حالات کرتے ہیں۔ اس وقت آپ میری ضرورت ہے اور میں آپ کی مجبوری کا سہارا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا استعمال کر رہے ہیں، اس میں جذبات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر سچ میں ایک ڈیل طے پائی ہے ہم دونوں کے درمیان تو پھر اسے پروفیشنل طریقے سے نبھائیں۔ یزدان نے گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ آپ کے پاس 15 منٹ ہے، سامان پیک کریں اور نیچے آ جائیں، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ حکم دے کر باہر نکل گیا تو رمشا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے الفاظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ ساری زندگی بیٹھ کر کھائیں گی آپ۔ کیا اس کی قیمت لگائی جا رہی تھی؟ کیا اس کے جذبات، اس کی عزت نفس کی کوئی وقت ہی نہیں تھی؟ میں کیوں ایسا سوچ رہی ہوں؟ مجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے بیٹے کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا، لیکن یہ دل کیوں دکھ رہا ہے؟ ابھی تو آغاز ہے، انجام کیا ہوگا؟ اس نے نم آنکھوں سے روحان کو دیکھا جو بے خبر سو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا سامان سمیٹا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک ایسی جنگ میں کود پڑی ہے جہاں اسے ہر قدم پر اپنی ذات کو مارنا ہوگا۔ وہ یزدان کی بیوی بن کر جا رہی تھی، مگر اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ صرف ایک مہرہ تھی جسے یزدان اپنی شطرنج کی بازی میں استعمال کرنے والا تھا۔ لیکن وہ بازی کیا تھی؟ وہ کیسے مات دینا چاہتا تھا؟ یہ وہ سوال تھے جن کے جواب اسے اس بڑے بنگلے میں ملنے والے تھے۔ وہ بھاری قدموں سے چلتی ہوئی لفٹ کی طرف بڑھی۔ نیچے یزدان گاڑی میں بیٹھا بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی بہت بڑے مارکے کے لیے تیار ہو کر جا رہا ہے۔ جیسے ہی رمشا اور یزدان دورانی کی گاڑی ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے رکی تو رمشا ہکا بکا رہ گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا عالی شان گھر صرف ٹی وی ڈراموں میں ہی دیکھا تھا۔ یہ گھر کم اور محل زیادہ لگ رہا تھا۔ سفید رنگ کا وسیع و عریض بنگلہ جس کے لان میں مہنگی ترین گاڑیاں کھڑی تھیں، ہر طرف سرسبز لان پھیلا ہوا تھا۔ یہ آپ کا گھر ہے؟ رمشا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس نے اپنی گود میں روحان کو مضبوطی سے تھام لیا جیسے وہ یہاں کی شان و شوکت سے ڈر رہی ہو۔ جی ہاں مسز رمشا، یہ یزدان دورانی کا گھر ہے اور اب سے آپ کا بھی۔ نیچے اتریں، ہم پہنچ چکے ہیں۔ یزدان نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ رمشا بھی ڈرتے ڈرتے نیچے اتری۔ اس کے پیر منو وزنی ہو رہے تھے۔
गेट पर खड़े गार्ड्स ने यज़दान को देखते ही सैल्यूट किया और तेज़ी से बड़ा गेट खोल दिया। रमशा यज़दान के पीछे पीछे चल रही थी, मगर उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। यज़दान साहब बहुत घबरा रहे हैं, इतना बड़ा घर और इतने बड़े लोग, मैं यहाँ कैसे रह पाऊँगी? मैं तो एक बहुत मामूली सी लड़की हूँ। मैंने कहा ना कि अब आप यज़दान दुरानी की बीवी हैं, कोई मामूली लड़की नहीं। अपना सर उठाकर चलें और अपने चेहरे पर खौफ ज़ाहिर मत होने दें। मुझे कमज़ोर लोग पसंद नहीं हैं। यज़दान ने मुड़कर उसे तंबीह की। रमशा ने बमुश्किल सर हिलाकर अपने दुपट्टे को दुरुस्त किया। वो जैसे ही मेन एंट्रेंस से अंदर दाखिल हुई तो सामने लाउंज में एक बड़ी उम्र की खातून और एक नौजवान लड़की सोफे पर बैठी बातें कर रही थी। वो दोनों काफ़ी मॉडर्न लग रही थी। नौजवान लड़की, जिसने मगरबी लिबास पहन रखा था, यज़दान को देखते ही अपनी जगह से उछल पड़ी और दौड़ती हुई इसके पास आई। ओह माय गॉड यज़दान, तुम कहाँ गायब थे? मैं पूरे 2 दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। आंटी बता रही थी तुम किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं हो, फिर भी फ़ोन बंद था। और ये कोई तरीक़ा है अपनी कज़न को वेलकम करने का? मैं अमेरिका से स्पेशली तुम्हारे लिए आई हूँ और तुम गायब हो। लड़की के लहजे में अपनाइयत और शिकवा कूट कूट कर भरा था। ये यज़दान की खालाजाद कज़न नेहा थी। यज़दान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि खामोशी से उसे देखता रहा। तभी सोफे पर बैठी यज़दान की वालदा बेगम सरवत भी उठकर खड़ी हुई। यज़दान बेटा, ये क्या तरीक़ा है? नेहा परसों से आई हुई है और तुम घर पर नहीं थे। अरे तुम्हारे पीछे कौन है? ये लड़की और इसके हाथ में बच्चा। बेगम सरवत की नज़र जैसे ही रमशा पर पड़ी, उनके माथे पर बल पड़ गए। नेहा ने भी चौंक कर यज़दान के पीछे देखा, जहाँ रमशा सिमटी सिमटाई खड़ी थी। ओह, मुझे लगता है तुमने कोई नई मेड रखी है रोहान की देखभाल के लिए। लेकिन यज़दान, तुम्हें पता है ना कि घर के मुलाजिमीन को मेन गेट से नहीं बल्कि सर्वेंट क्वार्टर वाले रास्ते से लाया जाता है। ये इतने गंदे हुलिये में यहाँ लाउंज में क्या कर रही है? नेहा ने हकारत से नाक चढ़ाते हुए रमशा के पुराने कपड़ों और सादा हुलिये पर तनकीद की। रमशा का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया। वो ज़मीन में गड़ जाना चाहती थी। नेहा, अपनी ज़बान को लगाम दो। यज़दान की आवाज़ में ऐसी गरज थी कि नेहा एकदम से सहम गई। क्या मतलब? मैंने गलत क्या कहा? देखो तो ज़रा इसका हुलिया, भीख मांगने वाली लग रही है। ये भीख मांगने वाली नहीं है और ना ही कोई मुलाजमा। तमीज़ से बात करो। तो फिर ये कौन है? अरे ये बच्चा किसका उठा लाई है? यज़दान, तुम इतने भी चैरिटी करने वाले नहीं थे कि सड़क से उठाकर लोगों को घर ले आओ। आंटी देखे ना, यज़दान किस किस्म के लोगों को घर में घुसा लाया है। नेहा ने बेगम सरवत की तरफ देखकर हिमायत तलब की। हाँ बेटा यज़दान, कौन है ये लड़की? तुम इसे हमारे घर के अंदर क्यों लाए हो? अगर इसे कोई मदद चाहिए थी तो ऑफिस में ही कुछ पैसे दे देते। बेगम सरवत ने भी नागवारी से पूछा। यज़दान ने एक कदम पीछे हटा रमशा के बराबर आकर खड़ा हुआ। उसने गहरी नज़र नेहा पर डाली और जो सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। यज़दान के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। तारुफ करवाएं इनसे, ये मिसेस रमशा यज़दानी दुरानी है। ये मिसेस रमशा यज़दान दुरानी है, मेरी बीवी। यज़दान के मुंह से निकलने वाले ये अल्फाज किसी बम की तरह वहां गिरे थे। नेहा के चेहरे का रंग फ़ाक हो गया और बेगम सरवत सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गई। क्या तुम मजाक कर रहे हो ना यज़दान? ये बहुत ही भोंडा मजाक है। नेहा की आवाज़ कांप रही थी। उसकी आंखों में यकीन और बेयकीनी की जंग जारी थी। मैं मजाक नहीं कर रहा नेहा, ये हकीकत है। मैंने रमशा से निकाह कर लिया है। ये अब इस घर की मालकन है और मेरी शरीक हयात। यज़दान ने नेहा की आंखों में आंखें डालकर उसे वो वसीयत दी जो वो उसे देना चाहता था। रमशा खामोशी से यज़दान का चेहरा देख रही थी। इस वक्त वो यज़दान की नज़रों का पीछा कर रही थी जो सिर्फ और सिर्फ नेहा पर जमी हुई थी। नहीं, ये नहीं हो सकता यज़दान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझसे नाराज़ हो सकते हो, लेकिन तुम ऐसी गिरी पड़ी लड़की से शादी नहीं कर सकते। ये तुम्हारे मयार की नहीं है। देखो तो सही से, ये तो तुम्हारे जूते के बराबर भी नहीं। नेहा चीख पड़ी थी। उसका ज़ब्त टूट चुका था। मेरा मयार क्या है ये अब मैं तय करूँगा नेहा। रही बात इस गिरी पड़ी होने की, तो अब ये यज़दान दुरानी के नाम के साथ जुड़ी है। इसकी इज्जत अब मेरी इज्जत है, इसीलिए अपनी ज़बान संभाल कर बात करना। आंटी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? देखें यज़दान क्या कह रहा है। इसने हम सबको बताए बगैर शादी कर ली, वो भी ऐसी लड़की से। नेहा ने रोते हुए बेगम सरवत को झंझोड़ा। बेगम सरवत भी सदमे में थी। बेटा यज़दान,
یہ تم کیا غضب کر رہے ہو؟ ہمیں خبر تک نہیں ہونے دی۔ اور یہ بچہ کس کا ہے؟ بیگم ثروت کی نظر رمشا کی گود میں موجود روحان پر گئی۔ نیہا بھی نفرت سے بچے کو دیکھا۔ ہاں، یہ بچہ کس کا ہے؟ کیا یہ بیوہ یا طلاق یافتہ؟ تم نے ایک بچے کی ماں سے شادی کر لی؟ تمہیں مجھ میں 1000 کیڑے نظر آتے تھے اور خود ایک ایسی عورت کو لے آئے جو اپنے ساتھ ناجائز اولاد لائی ہے۔ نیہا، یزدان نے نیہا پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہاتھ بلند کیا مگر رک گئی۔ رمشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کے کردار پر انگلی اٹھائی جا رہی تھی اور وہ خاموش کھڑی تھی۔ یہ بچہ، رمشا کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ یزدان نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور نیہا کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ یہ بچہ میرا بیٹا ہے، روحان یزدان درانی۔ رمشا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر یزدان کو دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ تو جانتا تھا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے، لیکن یزدان کے چہرے پر بلا کا اعتماد تھا۔ وہ نیہا کو مکمل طور پر توڑنا چاہتا تھا۔ تمہارا بیٹا؟ مطلب تم نے اس عورت کے ساتھ شادی سے پہلے ہی؟ نیہا کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر خنجر چلا دیا۔ بکواس بند کرو نیہا، وضاحتیں دینا میں ضروری نہیں سمجھتا، بس اتنا جان لو کہ یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا بیٹا ہے، اور آج سے یہ دونوں اسی گھر میں رہیں گے۔ جسے اعتراض ہے وہ یہ گھر چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ یزدان نے حتمی فیصلہ سنایا۔ اس وقت رمشا یہ بات اچھی طرح سے جان گئی تھی کہ یزدان نے یہ ڈیل کیوں کی ہے۔ وہ اپنی کزن نیہا کو نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو انتقام کی آگ تھی وہ صاف بتا رہی تھی کہ رمشا اور اس کا بچہ صرف اس آگ کو بھڑکانے کا ایندھن ہے۔ یزدان رمشا کو لے کر اوپر والے پورشن میں بنے ایک وسیع کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کمرہ نیچے والے ہال سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس نے ریحان کو بیڈ پر لٹایا اور مڑ کر رمشا کی طرف دیکھا جو ابھی تک دہلیز پہ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ یہ آپ کا کمرہ ہے، آپ یہاں آرام کریں۔ الماری میں کچھ نئے کپڑے ہیں جو میں نے رکھوا دیے ہیں، آپ چینج کر لیں۔ یزدان صاحب، نیچے وہ سب، آپ کی کزن رو رہی ہے، آپ کی والدہ ناراض ہے، آپ یہاں اتنے اطمینان سے کیسے کھڑے ہیں؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ لوگ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ رمشا کی آواز کانپ رہی تھی۔ یزدان کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کو کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ آپ بس اپنے بیٹے کا خیال رکھیں اور اس کمرے سے باہر تب تک مت آئیے گا جب تک میں نہ کہوں۔ وہ حکم دے کر کمرے سے باہر نکل گیا، دروازہ بند کر دیا۔ رمشا یہیں بیٹھ کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ یزدان کے رویے کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اگر وہ اسے محبت کرتا ہوتا تو شاید وہ اسے سمجھ پاتی، مگر وہ تو اسے ایک مورے کی طرح استعمال کر رہا تھا۔ نیچے لاؤنج میں طوفان برپا تھا۔ نیہا صوفے پر بیٹھی چیخ چیخ کر رو رہی تھی اور بیگم ثروت سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ یزدان جیسے ہی سیڑھیاں اتر کر آیا، نیہا اس کی طرف لپکی۔ یزدان، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے میری محبت کا یہ صلہ دیا؟ اس 2 ٹکے کی عورت کے لیے تم نے مجھے ٹھکرا دیا؟ تم جانتے ہو میں امریکہ سے سب کچھ چھوڑ کر صرف تمہارے لیے آئی ہوں۔ یزدان نے نیہا کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے تھے۔ محبت؟ تم محبت کی بات مت کرو نیہا، تمہارے منہ سے یہ لفظ اچھا نہیں لگتا۔ میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی ہے یزدان، ہمارا رشتہ بچپن سے طے تھا۔ آنٹی گواہ ہے، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا شوہر مانا ہے۔ ہاں، جب تک یزدان درانی کامیاب، ہنستا، مسکراتا اور مکمل انسان تھا تب تک تم نے اسے اپنا مانا، لیکن یاد ہے وہ وقت جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ یزدان کی آواز بلند ہو گئی۔ پورا ہال اس کی گرجدار آواز سے گونج اٹھا۔ بیگم ثروت نے تڑپ کر بیٹے کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یزدان کس وقت کی بات کر رہا ہے۔ آج سے 2 سال پہلے کی بات بھول گئی تم نیہا؟ جب میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جب میرے بڑے بھائی اور بھابھی میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئے تھے۔ وہ گاڑی میں چلا رہا تھا۔ وہ میری زندگی کا سب سے بھیانک دن تھا۔ میں ٹوٹ گیا تھا، بکھر گیا تھا، میں ڈپریشن کے اندھیروں میں ڈوب چکا تھا۔ یزدان کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ ماضی کا وہ کرب اس کے چہرے پر عیاں تھا۔ اس وقت مجھے ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ مجھے لگا تھا کہ تم میرا ہاتھ تھامو گی، میرے زخموں پر مرہم رکھو گی، مگر تم نے کیا کیا؟ تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ تم نے کہا تھا تم ایک زندہ لاش کے ساتھ
زندگی نہیں گزار سکتی۔ نیہا کا رونا تھم گیا۔ وہ شرمندگی اور خوف سے یزدان کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں یزدان، میں ڈر گئی تھی، تم بات نہیں کرتے تھے، تم ہر وقت خاموش رہتے تھے، میں گھبرا گئی تھی۔ تم گھبرا کر بھاگ گئی تھی، یاد ہیں تمہارے وہ الفاظ؟ تم نے کہا تھا کہ تم ایک نامکمل شخص ہو یزدان، تم اپنے خیالوں میں رہتے ہو، نہ تم مسکراتے ہو نہ ہنستے ہو، تمہارے جیسے شخص کے ساتھ میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی، میرے لیے کوئی مکمل شخص ڈھونڈ لو۔ یہ الفاظ تم نے کہے تھے نا؟ یزدان نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ وہ الفاظ آج بھی اس کے سینے میں تیر کی طرح پیوست تھے۔ میں نے مذاق میں کہہ دیا تھا یزدان، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تمہارا وہی مطلب تھا، تم نے اپنی ماں کو بھی منع کروا دیا تھا کہ یزدان کے لیے رشتہ نہ مانگے۔ تم جانتی تھی کہ ہمارے گھر میں صف ماتم بچھی ہے، میں بھائی اور بھابھی کو موت کے غم سے نڈھال ہوں، اور تم نے عین اسی وقت مجھے اپنی زندگی سے نکال باہر کیا۔ یزدان نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ اور اب جب یزدان درانی دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہے، جب وہ بزنس ٹائکون بن گیا ہے، تو تم واپس آ گئی۔ تمہیں لگا میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں؟ نہیں نیہا، نہیں نیہا، یزدان درانی اپنا بدلہ لینا نہیں بولتا۔ تو تم نے یہ سب مجھے جلانے کے لیے کیا؟ تم نے اس جاہل گنوار عورت سے شادی صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے کی؟ تم اس سے محبت نہیں کرتے ہیں نا؟ بتاؤ مجھے، نیہا نے امید کی آخری کرن کے طور پر پوچھا۔ یزدان نے بیگم ثروت کی طرف دیکھا جو خاموشی سے یہ سب سن رہی تھی۔ ماں جب شادی کر لی ہے تو کر لی ہے، جو مجھے پسند تھی اس سے میں نے شادی کر لی، اور نیہا تم اپنے لیے کوئی مکمل شخص ڈھونڈ لو۔ میں تو آج بھی وہی نامکمل یزدان ہوں جسے تم ٹھکرا کر گئی تھی۔ میں نہیں مانتی، یہ شادی نہیں ہو سکتی، تم صرف غصے میں ہو یزدان۔ میں یہی رہوں گی اور دیکھوں گی یہ شادی کتنے دن چلتی ہے۔ نیہا نے پیر پٹکتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ بیگم ثروت نے افسوس سے بیٹے کو دیکھا۔ یزدان، نیہا نے غلط کیا تھا، میں مانتی ہوں، لیکن بیٹا تم نے جو کیا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تم نے انتقام کی آگ میں اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ وہ لڑکی کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور وہ بچہ، تم سچ کہہ رہے ہو وہ تمہارا بیٹا ہے؟ یزدان اپنی ماں کے قریب آئے اور ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ماں، میں نے جو بھی کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے، آپ بس اتنا جان لیں کہ وہ میری بیوی ہے اور وہ بچہ میرا بیٹا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے وہی عزت دیں جو گھر کی بہو کا حق ہے۔ رمشا اوپر کھڑی سیڑھیوں کی ریلنگ سے لگی یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اب وہ سمجھی تھی کہ یزدان نے اس کے ساتھ نکاح کیوں کیا تھا۔ وہ تو صرف ایک مہرہ تھی جسے یزدان نے اپنی کزن سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کیا تھا۔ تو یہ حقیقت ہے، اس نے مجھ سے شادی صرف نیہا کو جلانے کے لیے کی ہے۔ اس کے دل میں میرے لیے کوئی ہمدردی تھی اور نہ ہی کوئی جذبہ، میں تو بس اس کے انتقام کا ذریعہ ہوں۔ رمشا کی آنکھوں سے آنسو گر کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اسے اپنی بے وقتی کا احساس شدت سے ہوا۔ وہ واپس کمرے میں آئی اور روحان کو سینے سے لگا کر رونے لگی۔ وہ ایک ایسی جنگ کا حصہ بن گئی تھی جس میں جیت کسی کی بھی ہو، ہارنا اسے ہی تھا۔ صبح کے ناشتے کی میز پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نیہا نے سر درد کا بہانہ بنا کر ناشتہ کمرے میں ہی منگوا لیا، جبکہ بیگم ثروت خاموشی سے چائے پی رہی تھی۔ یزدان آفس جانے کے لیے تیار ہو کر آیا تو اس نے ملازموں کو ہدایت کی کہ رمشا اور بچے کا ناشتہ اوپر کمرے میں پہنچا دیا جائے۔ وہ ابھی نکلنے ہی والا تھا کہ حیدر درانی نے اسے روک لیا۔ یزدان رک جاؤ، مجھے تم سے کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بابا جان مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، ہم شام کو بات کر لیں گے۔ بات ابھی ہوگی یزدان، تم نے جو کل طوفان کھڑا کیا ہے اس کے بعد میں خاموش نہیں رہ سکتا، میرے اسٹڈی روم میں آؤ۔ حیدر درانی کا لہجہ سخت تھا۔ یزدان نے گہری سانس لی اور باپ کے پیچھے چل دیا۔ اسٹڈی روم میں پہنچ کر حیدر درانی اپنی کرسی پر بیٹھ گئے، جبکہ یزدان ان کے سامنے کھڑا رہا۔ یہ لڑکی رمشا ہے، وہی رمشا جو ہمارے آفس میں بطور اسسٹنٹ کام کرتی ہے، جسے میں نے خود ہائر کیا تھا۔ جی بابا جان، یہ وہی ہے۔ تو پھر یہ ڈرامہ کیا ہے یزدان؟ وہ لڑکی 5 مہینے پہلے ہمارے آفس آئی تھی، اس کا انٹرویو میں نے لیا تھا۔ اس وقت تو اس نے نہیں بتایا تھا کہ وہ تمہاری بیوی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم نے اس سے 1 سال پہلے شادی کی تھی۔ اگر تم دونوں میاں بیوی تھے تو وہاں ملازمہ کے لیے نوکری کیوں مانگ رہی تھی؟ اور تم اسے انٹرویو کے دوران ایسے ٹریٹ کر رہے تھے جیسے جانتے تک نہیں ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ حیدر درانی کی تجربہ کار نگاہیں بیٹے کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ بابا جان،
میں نے اور رمشا نے 1 سال پہلے نکاح کیا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میرے حالات کیا تھے۔ میں نیہا کے رویے سے ہرٹ تھا اور جذباتی طور پر مستحکم نہیں تھا۔ میں نے یہ شادی غصے اور رد عمل میں کی تھی، اسی لیے میں نے اسے خفیہ رکھا۔ اور جہاں تک نوکری کی بات ہے تو رمشا خوددار لڑکی ہے، وہ میری مدد کے بغیر اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے آفس میں جاب کے لیے اپلائی کیا۔ میں اسے منع کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے اسے روکنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ کہانی مجھے ہضم نہیں ہو رہی احسان۔ اگر شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی تو یہ بچہ 7 ماہ کا ہے، اس کا مطلب ہے شادی کے فوراً بعد جی بابا جان، روحان میرا بیٹا ہے، اسی لیے میں اسے گھر لے کر آیا ہوں۔ میں اپنے بیٹے کو اپنے نام اور پہچان سے دور نہیں رکھ سکتا۔ حیدر درانی خاموش ہو گئے۔ وہ بیٹے کی آنکھوں میں سچ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر یزدان کا چہرہ سپاٹ تھا۔ مجھے رمشا سے بات کرنی ہے، اسے بلاؤ۔ بابا جان، وہ ابھی تھکی ہوئی ہے، بچے کے ساتھ رات بھر جاگتی رہی ہے۔ میں نے کہا اسے بلاؤ، میں اپنی تسلی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ میری بہو ہے تو اسے مجھ سے بات کرنے میں کیا ڈر ہے؟ یزدان کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے ملازم کے ذریعے رمشا کو پیغام بھجوایا۔ کچھ ہی دیر کے بعد رمشا ڈرتے ڈرتے اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ اس نے نظریں جھکا رکھی تھی۔ آؤ بیٹا، یہاں بیٹھو۔ حیدر درانی نے نرمی سے اسے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ رمشا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ یزدان اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی موجودگی رمشا کے لیے دباؤ کا باعث تھی۔ رمشا بیٹا، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، جھوٹ مت بولنا، تم مجھے اچھی طرح سے جانتی ہو۔ میں نے تمہیں تمہاری قابلیت دیکھ کر نوکری دی تھی، تم بالکل میری بیٹیوں جیسی ہو۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا واقعی یزدان نے تم سے 1 سال پہلے شادی کی تھی؟ رمشا کا دل حلق میں آ گیا۔ یہ سوال غیر متوقع تھا۔ یزدان نے اسے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اگر وہ سچ بول دیتی تو یزدان کا سارا پلان چوپٹ ہو جاتا، اور اگر جھوٹ بولتی تو ایک ایسے شخص کو دھوکہ دیتی جس نے اسے عزت سے نوکری دی تھی۔ وہ شش و پنج میں پڑ گئی۔ اس کی خاموشی حیدر درانی کے شک کو یقین میں بدل رہی تھی۔ بولو بیٹا، خاموش کیوں ہو؟ کیا یزدان نے تم پر دباؤ ڈالا ہے؟ کہ یہ کوئی زبردستی کا رشتہ ہے؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ حیدر درانی نے شفقت سے پوچھا تو رمشا نے لب کھولنا چاہے۔ وہ بھی کچھ بولنے ہی والی تھی کہ یزدان نے بات کاٹ دی۔ بابا جان، آپ اسے کنفیوز کر رہے ہیں، وہ پہلے ہی گھبرائی ہوئی ہے۔ آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے؟ یزدان تیزی سے آگے بڑھا اور رمشا کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک اشارہ تھا کہ وہ خاموش رہے۔ میں اس سے پوچھ رہا ہوں یزدان، تم سے نہیں۔ رمشا، تم بتاؤ۔ بابا، میں نے کہا نا کہ یہ میری بیوی ہے، اور ثبوت چاہیے آپ کو۔ یہ بچہ روحان، یہ میرا بیٹا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی اور کے بچے کو اپنا نام دوں گا؟ یزدان کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ اس کے لہجے میں ایسی یقین دہانی تھی کہ حیدر درانی بھی خاموش ہونے پر مجبور ہو گئی۔ یہ میرا خون ہے، اور ایک باپ اپنے خون کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ رمشا میری بیوی اور ہم نے 1 سال پہلے نکاح کیا تھا، بس حالات ایسے تھے کہ ہم بتا نہیں سکے۔ یزدان کی الفاظ سن کر رمشا تو ہکا بکا رہ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یزدان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ سب کچھ وہ بدلے کی آگ میں کر رہا ہے؟ اس انتقام کے لیے اس نے ایک معصوم بچے کو بھی نہیں بخشا۔ اس نے روحان کو اپنا بیٹا کہہ دیا تاکہ اپنی جھوٹی کہانی کو سچ ثابت کر سکے۔ اگر یہ تمہارا بیٹا ہے یزدان، تو پھر تم سے اسے اتنے مہینے چھپا کر کیوں رکھا؟ حیدر درانی نے آخری سوال کیا۔ کیونکہ میں صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ نیہا کی واپسی نے مجھے احساس دلایا کہ مجھے اپنے ماضی سے نکل کر حال میں جینا چاہیے۔ روحان میرا حال ہے اور میرا مستقبل بھی۔ یزدان نے رمشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ چلو رمشا، روحان رو رہا ہوگا، تمہیں اس کے پاس جانا چاہیے۔ وہ رمشا کو لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر آتے ہی رمشا نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ کیا آپ نے کیا کیا یزدان صاحب؟ آپ نے اپنے والد سے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ آپ نے روحان کو اپنا بیٹا کیوں کہا؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ سچ نہیں ہے۔ یہ اب سچ ہے رمشا، دنیا کی نظر میں، میرے باپ کی نظر میں، اور اس گھر کے ہر فرد کی نظر میں روحان میرا بیٹا ہے۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو میرے والد کبھی یقین نہ کرتے کہ ہماری شادی 1 سال پہلے ہوئی ہے۔ لیکن کیوں؟ آپ کو یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تاکہ اس گھر میں تمہیں اور روحان کو وہ عزت ملے جس کی تم حقدار ہو۔ اگر میں کہتا کہ کل شادی کی ہے اور بچہ 7 ماہ کا ہے
تو لوگ سوال اٹھاتے، تمہارے کردار پر انگلیاں اٹھتی۔ میں اپنی بیوی اور بچے کی تذلیل برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ رشتہ صرف ایک ڈیل ہی کیوں نہ ہو۔ یزدان کی بات سن کر رمشا خاموش ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یزدان کا شکریہ ادا کرے یا اس کی چالاکی پر ماتم۔ یہ شخص ایک لمحے میں ظالم لگتا تھا اور دوسرے ہی لمحے مسیحا۔ یزدان وہاں سے اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں جا چکا تھا۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا، روحان گہری نیند سو رہا تھا۔ رمشا نے موقع غنیمت جانا اور شاور لینے باتھ روم چلی گئی۔ اسے گئے ہوئے بھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ روحان کی آنکھ کھل گئی۔ بچے نے ماں کو پاس نہ پا کر رونا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ آہستہ آہستہ رویا، مگر پھر اس کی آواز بلند ہو گئی۔ ساتھ والے کمرے میں یزدان اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ ضروری کام کر رہا تھا۔ دیوار کے پار سے آتی بچے کی مسلسل چیخیں اس کے کام میں خلل ڈال رہی تھیں۔ اس نے بیزاری سے لیپ ٹاپ بند کیا۔ یہ رمشا کہاں ہے؟ بچہ اتنا رو رہا ہے اور اسے آواز ہی نہیں آ رہی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ جا کر رمشا کو آواز دے گا، مگر جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ رمشا شاور لے رہی ہے۔ بیڈ پر روحان کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور سانس اکھڑ رہی تھی۔ یزدان ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ اسے بچوں کو سنبھالنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، مگر روحان کی حالت دیکھ کر اس کا دل پسیج گیا۔ وہ آگے بڑھا اور جھکتے ہوئے اس ننھے وجود کو اپنے بازوں میں اٹھا لیا۔ چپ ہو جاؤ بچے، کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا شور مچا رکھا ہے؟ اس نے روحان کو کاندھے سے لگایا اور اسے ہلکے ہلکے تھپکنے لگا۔ عجیب بات تھی کہ یزدان کی گود میں آتے ہی روحان کی آواز مدھم پڑ گئی۔ یزدان کمرے میں ٹہلنے لگا۔ رمشا جیسے ہی شاور لے کر باہر نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یزدان درانی، وہ سخت گیر اور مغرور شخص، اس کے بیٹے کو گود میں اٹھائے اسے بہلا رہا تھا۔ رمشا کے گیلے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور وہ دروازے میں ہی جم کر رہ گئی تھی۔ یزدان کی نظر جیسے ہی رمشا پر پڑی، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ میں بس نکلنے ہی والی تھی۔ رمشا نے ہڑبڑا کر کہا، کب سے رو رہا ہے روحان، اور تمہیں خبر ہی نہیں ہے؟ ایک ماں ہو کر اتنی لاپرواہی کیسے کر سکتی ہو؟ اگر میں نہ آتا تو اس کا سانس ہی بند ہو جاتا۔ نہ جانے کیوں یزدان درانی نے اسے سختی سے الفاظ کہے تھے۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا، مگر وہ غصہ رمشا کی ذات کے لیے نہیں بلکہ روحان کی تکلیف کے لیے تھا۔ رمشا کو ڈانٹ کھانے کے باوجود یزدان کے الفاظ بہت اچھے لگے تھے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یزدان صرف دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ سچ میں روحان کا خیال رکھتا ہے۔ رمشا تیزی سے آگے بڑھی۔ لائیں مجھے دیں، شاید بھوکا ہے۔ رمشا نے اس کے ہاتھ سے اپنے بیٹے روحان کو لے لیا، لیکن اس کا بیٹا روحان چپ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ ماں کی گود میں جا کر مزید مچلنے لگا۔ رمشا پریشان ہو گئی۔ چپ ہو جاؤ میرے بچے، دودھ پی لیا تھا، پھر کیوں رو رہے ہو؟ یزدان وہیں کھڑا بغور بچے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے رمشا کی پریشانی محسوس کی۔ مجھے دکھاؤ۔ یزدان نے دوبارہ آگے بڑھ کر بچے کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کا پیٹ چھوا۔ پتہ نہیں کیوں روئی جا رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے اس کو کہیں درد ہے۔ دیکھو اس کا پیٹ سخت ہو رہا ہے، شاید ہاضمے کا مسئلہ ہے۔ یزدان درانی کے یوں اپنے بیٹے کے لیے فکر مند ہوتا دیکھ کر رمشا کو اس شخص پر بے تحاشا پیار آیا تھا جو اس کے بچے کا سگا باپ نہیں تھا، جسے اس بچے سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن چاہے دوسروں کو جلانے کے لیے ہی صحیح اس کو اپنا نام دے کر اس کے بارے میں اتنا فکر مند بھی ہو رہا تھا۔ لیکن اس وقت کوئی نیہا یہاں پر موجود نہیں تھی جس کو وہ جلا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ صرف اس کا احساس ہے، یہ یزدان کی اصل شخصیت ہے جو وہ اپنے سخت خول کے پیچھے چھپائے رکھتا ہے۔ میں ابھی ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، تم تیار ہو جاؤ، مجھے چیک اپ کے لیے لے کر جائیں گے، میں رسک نہیں لے سکتا۔ یزدان نے جیب سے فون نکالا۔ لیکن یزدان صاحب، چھوٹی موٹی بات ہوگی، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ یہ تکلیف نہیں، ذمہ داری ہے رمشا، وہ اب میرا بیٹا کہلاتا ہے، اس کی تکلیف میری تکلیف ہے، جلدی کرو، یزدان نے حتمی لہجے میں کہا اور ڈاکٹر کا نمبر ملانے لگا۔
رمشا نم آنکھوں سے اس شخص کو دیکھتی رہی جو اس کے لیے ایک مسیحا بن کر آیا تھا۔ اس کے دل میں یزدان کے لیے عزت اور محبت کا ایک نیا بیج بویا جا چکا تھا۔ یزدان درانی اسی وقت روحان کو لے کر اسپتال گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا بچے کے پیٹ میں معمولی انفیکشن کی وجہ سے درد ہے اور فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ یزدان نے جس طرح ڈاکٹر سے سوالات کیے اور روحان کو سنبھالا، یہ سب دیکھ کر رمشا کے دل میں اس کے لیے عزت مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ شخص جو دنیا کے لیے پتھر تھا، ایک بچے کے لیے موم بن چکا تھا۔ اگلی صبح گھر کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ نیہا اپنا سامان پیک کر کے نیچے لاؤنج میں کھڑی تھی۔ تم جا رہی ہو نیہا؟ یزدان نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کے لہجے میں کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ ہاں یزدان، میں واپس جا رہی ہوں۔ میں یہاں تمہاری خوشیوں کو نظر لگانے نہیں آئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید تم اب بھی میرا انتظار کر رہے ہو، لیکن میں غلط تھی۔ تمہاری زندگی تو مکمل ہو چکی ہے اور میں اس میں فالتو ہوں۔ نیہا نے ایک نظر اوپر کھڑی رمشا پر ڈالی اور پھر بنا کوئی مزید بات کیے دروازے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سا سکون ہو گیا تھا۔ شام کو یزدان جلدی گھر آ گیا تھا۔ وہ سیدھا رمشا کے کمرے میں آیا۔ رمشا روحان کو کھلونوں سے بہلا رہی تھی۔ یزدان کو دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ نیہا جا چکی ہے مس رمشا، یزدان نے خبر سنائی اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ رمشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ نیہا کے جانے کا کیا مطلب ہے۔ جی میں نے دیکھا انہیں جاتے ہوئے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری ڈیل اس وقت تک تھی جب تک نیہا یہاں پر تھی۔ میرا مقصد پورا ہو چکا۔ اس نے دیکھ لیا کہ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ یزدان کے الفاظ رمشا کے کانوں میں خطرے کی گھنٹی کی طرح بجے۔ جانتی ہوں سر، لیکن اب کیا ہوگا؟ اب یہ ڈیل ختم ہونے والی ہے۔ آپ کو میں نے جو کہا تھا وہ وعدہ پورا کروں گا۔ آپ کو مالی طور پر مستحکم کر دوں گا اور آپ آزاد ہوں گی۔ رمشا کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرا گئے۔ لیکن میں کہاں جاؤں گی یزدان صاحب؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ چچا کے گھر واپس جا نہیں سکتے، وہاں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا یہ ڈیل ختم ہوتے ہی میں چلی جاؤں گی، لیکن میں اپنے بچے کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ یزدان نے ایک نظر اس کے پریشان چہرے اور پھر روحان کی طرف دیکھا جو بے خبر کھیل رہا تھا۔ فکر مند نہ ہو، میں اتنا بھی بے حس نہیں ہوں کہ آپ کو سڑک پر چھوڑ دوں۔ آپ کے رہنے کا بندوبست بھی میں کر دوں گا۔ میں آپ کو ایک الگ گھر لے کر دوں گا جہاں آپ سکون سے رہ سکیں گی۔ الگ گھر؟ اس کا مطلب ہے مجھے یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ ظاہر ہے رمشا، ہماری شادی صرف ایک دکھاوا تھی۔ اب جب ضرورت ختم ہو گئی ہے تو ہم اس ناٹک کو ختم کر دیں گے، لیکن صرف کچھ دن۔ مجھے ماما اور بابا کو تھوڑا سا مطمئن کرنا ہوگا۔ انہیں کوئی معقول وجہ بتانی ہوگی ہماری علیحدگی کی۔ تب تک آپ کو یہیں رہنا ہوگا۔ یزدان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ رمشا اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کب اور کیسے، مگر اس اجنبی اور مغرور شخص نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ وہ اب اس گھر اور اس شخص سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، مگر زبان سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ اسی رات کھانے کے بعد جب سب اپنے کمروں میں جا رہے تھے، بیگم ثروت نے یزدان کو ساتھ والے گیسٹ روم کی طرف جاتے دیکھا۔ ان کے ماتھے پر تشویش کی لکیریں ابھری۔ وہ فوراً یزدان کے پاس گئیں۔ یزدان بیٹا رک جاؤ، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ جی ماما حکم کریں۔ تم اس کمرے میں کیوں جا رہے ہو؟ تمہاری بیوی اور بچہ تو وہاں دوسرے کمرے میں ہیں۔ کیا تمہارے اور رمشا کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے یا پھر کوئی جھگڑا چل رہا ہے؟ یزدان گڑبڑا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ رمشا کو سچے دل سے اپنی بہو مان چکے ہیں۔ حیدر درانی تو یہ سچائی جانتے تھے کہ روحان اس کا خون نہیں ہے اور اس بات پر خاموش تھے، لیکن بیگم ثروت ابھی تک اس حقیقت سے بے خبر تھی۔ یزدان اس بات کو فی الحال چھپانا چاہتا تھا تاکہ گھر کا سکون برباد نہ ہو۔ نہیں ماما، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے آفس کا کچھ کام کرنا تھا دیر تک۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ روحان کی نیند خراب ہو، تو اسی لیے میں یہاں آ رہا تھا۔ کوئی کام نہیں کرنا، جاؤ اپنے کمرے میں اور آرام کرو۔ اگر تم یوں الگ رہو گے تو رمشا کیا سوچے گی کہ شاید تم نے اسے دل سے قبول نہیں کیا۔ جاؤ بیٹا، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ ماما کے اصرار پر یزدان کے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ خاموشی سے مڑا اور رمشا کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں دھیمی روشنی تھی۔ رمشا بیٹھ کے کونے پر سمٹ کر سو رہی تھی، جبکہ درمیان میں ننھا روحان بے خبر سو رہا تھا۔
یزدان آہستگی سے چلتا ہوا بیٹھ کے دوسرے کنارے پر آیا اور احتیاط سے لیٹ گیا۔ اس کے اور رمشا کے درمیان روحان تھا۔ یزدان کی نظریں روحان کے معصوم چہرے پر جم گئی۔ یہ بچہ جس کا اس سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، آج اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں آج اسے اس پر بہت پیار آیا۔ اس نے جھک کر ایک نرم بوسہ اس کے گال پر دیا، پھر اس کی نظر ساتھ ہی لیٹی رمشا پر گئی۔ وہ نیند میں بھی اداس لگ رہی تھی۔ اس کا معصوم اور خوبصورت چہرہ پریشانی کی عکاسی کر رہا تھا۔ یزدان کے دل میں ایک ٹیس اٹھی، میں کیوں اس لڑکی کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں؟ کیا میں نے اس کو ایک کھیل سمجھ لیا ہے؟ اپنی کزن، اپنی پہلی محبت کو نیچا دکھانے کے لیے میں نے اس لڑکی کی زندگی سے کھیل لیا۔ کیا میری تربیت ایسی تھی؟ کیا میں یزدان درانی اتنا گر چکا ہوں کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے استعمال کرے اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دے؟ اس نے خود سے یہ سوال کیا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ اسی لمحے شاید یزدان کی موجودگی کے احساس سے رمشا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اپنے سامنے یزدان درانی کو بیڈ پر لیٹے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ آپ یہاں؟ ہاں، یہ میرا کمرہ ہے، میں یہاں نہیں آ سکتا کیا؟ یزدان نے کروٹ بدل کر اسے دیکھا۔ آ سکتے ہیں، میں نے کب منع کیا؟ لیکن آپ تو یہاں سوتے نہیں نا، آپ تو ساتھ والے کمرے میں سوتے ہیں۔ آج سے میں یہیں سوؤں گا رمشا۔ ماما کو شک ہو رہا ہے، وہ پوچھ رہی تھی کہ میں الگ کیوں سوتا ہوں۔ میں انہیں مزید شک میں نہیں ڈال سکتا۔ اوہ، تو یہ مجبوری ہے۔ رمشا نے افسردگی سے سر جھکا لیا۔ ویسے بھی کچھ دن کی تو بات ہے، میرے یہاں پر پھر آپ کا کمرہ خالی ہو جائے گا اور آپ کو یہ ڈرامہ نہیں کرنا پڑے گا۔ رمشا کی آواز میں چھپی تکلیف یزدان نے محسوس کی۔ بہت جلدی ہے آپ کو کمرہ خالی کرنے کی؟ نہیں، مجھے جلدی نہیں، لیکن یہ ایک ڈیل تھی نا، ایک کانٹریکٹ تھا جو ختم ہونے والا ہے۔ میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو نہ جانے اب کہاں کہاں اپنے بچے کو لے کر خوار ہوتی پھروں گی۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، جسے اپنا مستقبل تاریک دکھائی دے رہا تھا۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ آپ خوار ہوں گی؟ یہ بات کہتے یزدان درانی روحان کو اپنے بازو میں اٹھا کر رمشا کے تھوڑا اور قریب سے رکھ گیا تو رمشا سمٹ کر بیٹھ گئی۔ یزدان کی نظروں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ تم جہاں جانا چاہ سکتی ہو جا سکتی ہو رمشا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن روحان میرے پاس رہے گا۔ کیا مطلب؟ رمشا کا سانس اٹک گیا۔ بیٹا ہے میرا، سب کو یہی بتایا ہے میں نے، تو اسے کیسے جانے دوں گا میں؟ میرا خون نہ صحیح لیکن میری پہچان ہے۔ ہاں تم جا سکتی ہو، لیکن روحان یزدان درانی کے پاس رہے گا۔ یزدان اس بات پر وہ اسے سیریس رہنے والے یزدان کو مذاق کی حالت میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا رد عمل دے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ روحان میرا بیٹا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو پھر اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے رمشا۔ یزدان کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، ایک پیشکش تھی جو لفظوں سے زیادہ نگاہوں سے ادا ہو رہی تھی۔ تو رمشا نے تڑپ کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ یزدان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، جہاں اسے کھونے کا ڈر واضح تھا۔ ٹھیک ہے، تمہارا بیٹا ہے، میں کب انکار کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا رمشا کہ جو شادی صرف ایک ڈیل تھی، ایک کانٹریکٹ تھا، اس کو ہم سچ ثابت کر دیں؟ رمشا ساکت رہ گئی۔ اس نے یزدان کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو ڈگمگا رہے تھے۔ شاید یہ سالوں کا اکیلا پن اور تنہائی تھی جس نے اسے اندر تک توڑ دیا تھا، اور آج وہ اس ٹوٹ پھوٹ کا مداوا رمشا کی صورت میں مانگ رہا تھا۔ یزدان کا لہجہ التجائی تھا۔ کیا ہم اس جھوٹے رشتے کو ایک سچے اور ہمیشہ رہنے والے بندھن میں تبدیل نہیں کر سکتے؟ کیا تم میری بیوی بن کر ہمیشہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ رمشا نے ایک نظر اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھا اور بولی، میں بھی نہیں جانا چاہتی یزدان، پلیز مجھے اپنے آپ سے دور مت کیجیے گا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں محبت کرتی ہوں آپ سے۔ رمشا کا اقرار سن کر یزدان کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی تو رمشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے آج تک بہت دکھ سہے ہیں یزدان، میں نے سنا ہے صبر کرنے والوں کو بہت کچھ ملتا ہے۔ کیا میرے صبر کے بدلے اللہ میاں مجھے آپ نہیں دے سکتے؟ کیا میری قسمت میں صرف ٹھوکریں لکھی ہیں؟ نہیں رمشا، تمہارے صبر کا صلہ تمہیں مل چکا ہے، اب کوئی تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔
یزدان نے جذباتی ہو کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے حصار میں تھے اور ان کے درمیان حائل تمام غلط فہمیاں اور فاصلے سمٹ چکے تھے۔ ابھی یزدان نے اسے خود سے لگایا ہی تھا کہ گود میں لیٹا روحان اچانک مچلنے لگا اور زور زور سے رونے لگا۔ شاید وہ ماں اور باپ کے درمیان اپنی جگہ تنگ ہونے پر احتجاج کر رہا تھا۔ تو یزدان نے فوراً رمشا کو چھوڑا اور ہنستے ہوئے روحان کو اٹھا لیا۔ شرارتی بچے، ذرا سی تمہاری ماں میرے قریب کیا آئی، تم نے تو واویلا ہی مچا دیا۔ کیا تمہیں ابھی سے حسد ہو رہا ہے؟ یزدان کی بات پر رمشا کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ یہ رات ان دونوں کی محبت کی سب سے خوبصورت رات تھی، جس میں ان دونوں کی محبت کی تکمیل ہوئی تھی۔ اب ان کے درمیان کوئی ڈیل، کوئی کانٹریکٹ نہیں تھا، بلکہ ایک سچا اور پاکیزہ رشتہ تھا۔ اگلے چند دنوں میں یزدان نے اپنے والدین کو اعتماد میں لے لیا تھا۔ اس نے اپنی ماں اور باپ کو سچ بتا دیا کہ روحان اس کا سگا بیٹا نہیں بلکہ رمشا کے پہلے شوہر کی نشانی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس نے یہ عہد بھی کیا تھا کہ وہ روحان کو اپنے سگے بیٹے سے بڑھ کر چاہے گا۔ بابا جان، یہ میرا خون نہیں لیکن یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ میں اسے یزدان درانی کا نام دوں گا اور اس کی پرورش بالکل ویسے کروں گا جیسے ایک باپ کرتا ہے۔ حیدر درانی اور بیگم ثروت نے بیٹے کے اس فیصلے پر فخر محسوس کیا۔ انہوں نے رمشا اور روحان کو کل دل سے قبول کر لیا تھا۔ یزدان نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اس نے روحان کی پرورش ایک سگے باپ کی طرح کی اور رمشا کو وہ عزت اور محبت دی جس کی وہ ہمیشہ سے منتظر تھی۔ نیہا کو بھی جب یہ خبر ملی تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یزدان انا پرست ہے، لیکن آج اسے احساس ہوا تھا کہ یزدان دورانی کے سخت خول کے اندر احساس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا دل بھی دھڑکتا ہے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ مکمل انسان وہ نہیں ہوتا جس کی زندگی میں کوئی کمی نہ ہو، بلکہ مکمل انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی کمیوں کو اپنا کر انہیں مکمل کر دے۔ رمشا اور یزدان کی زندگی اب خوشیوں کا گہوارہ تھی، جہاں ان کے بے نام رشتے کو اب ایک خوبصورت اور دائمی نام مل چکا تھا۔